हेलो दोस्तों, मैं हूं शकील अहमद और आप सुन रहे हैं मेरे YouTube चैनल पर गुमनाम किस्से। आज मैं एक ऐसा ही गुमनाम किस्सा लेकर आया हूं जिसका टाइटल है नई सुबह और जिसे लिखा है जावेद निहाल हाशमी ने। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। अभी वो अहमदनगर की मोड़ पर पहुंचा ही था कि दफ्तरन उसने अपने पीछे चंद भागते कदमों की आवाज़ सुनी। वो मुड़ा और ठीक उसी वक्त 3-4 अफराद बड़ी बदहवासी के आलम में उसके पास से गुजरते हुए आगे निकल गए और थोड़ी दूर जाकर तेजी से बाएं जानिब की एक गली में गायब हो गए। करीब के चाय खाने में बैठे कुछ लोगों ने बड़ी हैरत से उन नौजवानों को भागते हुए देखा। वो भी मामले को अच्छी तरह समझ नहीं पाया था, लेकिन उसका जहन एक अनजाने खदशे से जरूर घिर गया था। फिर दूसरे ही लम्हे 3 और नौजवान कहीं से निकलकर उसी गली के जानिब लपके। उनके हाथों में कोई चीज थी जिसे वो सब कपड़ों में छुपाए हुए थे। अरे बब्बान, कहां भागे जा रहे हो? और वो लोग कौन हैं? चाय खाने में से किसी ने उन्हें आवाज दी। अरे चचा, कोई हम लोग का मोहल्ला का मस्जिद का सामने सुअर फेंक दिया है। भागते हुए नौजवानों में से एक ने बगैर रुके चीख कर कहा, क्या? कई एक के मुंह से बेख्तियार निकला और फिर देखते ही देखते धड़ाधड़ घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद होने लगी और दुकानों के शटर गिरने लगे। थोड़ी ही देर में सड़क सुनसान हो गई। मामले की नवियत समझ में आते ही उसके हाथ पांव फूल गए और मारे खौफ के पांव मन भर वजनी हो गए। उसने अपनी पूरी कुव्वत यकजा की और एक जानिब दौड़ पड़ा। भागते भागते वो दूसरी सड़क पर निकल आया और इधर उधर देखकर तेजी से एक पतली सी गली में दाखिल हो गया। फिर अंदर कुछ दूर जाकर वो दीवार से लगकर हाँफने लगा। थोड़ी देर बाद जब वो अपनी उखड़ी हुई सांसों पर काबू पाने में कुछ हद तक कामयाब हुआ तो उसने सर घुमाकर दाएं बाएं देखा। बहुत से लोग हाथों में तलवार, छुरा और दूसरे हथियार लिए चीखते चिल्लाते एक तरफ से दूसरी तरफ निकल गए। वो जल्दी से गली में मौजूद एक पेशाब खाने के ओट में छुप गया। बड़ी देर तक बेहिस व हरकत वहीं बैठा रहा। एक बार भी पेशाब खाने के ओट से दूसरी तरफ झांकने की हिम्मत नहीं की। वो अच्छी तरह जानता था कि फसादियों की नज़र में एक बार आ गया तो वो बगैर जान से मारे पीछा नहीं छोड़ेंगे। मारे खौफ के होठों पर पपड़ियां सी जम गई थीं और चेहरे पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें उभर आई थी। लोगों के चीखने चिल्लाने का शोर और वक्तन फौक्तन बमों के धमाके अब भी सुनाई दे रहे थे। न जाने वो कब तक वहीं दुबका रहा। पेशाब खाने की बदबू से दिमाग फटा जा रहा था। अब उसे इस बात का शिद्दत से एहसास हो रहा था कि उसने बाप की बात ना मानकर सख्त गलती की थी। शहर में कुछ दिनों से फिरका वाराना कशीदगी फैली हुई थी। दिन ब दिन इस तनाव में इजाफा ही होता जा रहा था और किसी वक्त भी फसाद फूट पड़ने का अंदेशा था। उसके बाप ने उसे कई बार तंबीह की थी कि फिलहाल कुछ दिनों तक इलाके से बाहर ना जाए और रातों को घर जल्द लौट आया करे, लेकिन अब उसका क्या करता कि आज इत्तेफाक से उसके एक जिगरी दोस्त की सालगिरह की पार्टी थी जो दूसरे इलाके में रहता था। वो फिर भी उनकी नसीहत के मुताबिक जल्द ही वहाँ से चल पड़ा था। बसों में भीड़ और ट्रैफिक जाम की वजह से उसने पैदल ही शॉर्टकट रास्ते से चलने की ठानी थी। अब फसादात के फूट पड़ने का कोई मखसूस वक्त तो होता नहीं और फिर उसे क्या मालूम था कि अहमदनगर में ही आ फंसेगा जहाँ तकरीबन 90% मुस्लिम आबादी थी। गिने चुने जितने भी हिंदू थे अब तक उनमें से ना जाने कितने मारे जा चुके होंगे और उनके घरों से शोले बुलंद हो रहे होंगे। उसने बड़े खौफ और कर्ब से सोचा और एक झुरझुरी सी ली। फिर जेब से रुमाल निकालकर चेहरे से पसीना पोंछा। दिल की धड़कन लम्हा ब लम्हा तेज होती जा रही थी। इतनी देर से एक ही पोजीशन में बैठे बैठे उसकी कमर दुखने लगी थी। अभी वो पोजीशन
تبدیل کرنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ اچانک دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دی۔ وہ فوراً دبک گیا اور پھر اس کی روح تک لرز اٹھی جب اسے احساس ہوا کہ یہ بھاگتے ہوئے قدم اسی کی جانب آ رہے تھے۔ اس نے سانس روک لی اور اپنے آپ میں کچھ اور سکڑ گیا۔ دفتن قریب ہی، بالکل قریب، ایک تیز سرگوشی سنائی دی۔ ابے سرواز، یہ اچھا جگہ ہے، پیشاب خانے کا پیچھے رکھ دیتے ہیں، اور تو جا کے دیکھ، سرفو بھی بہت سارا بم لا رہا ہے، اس کو بھی پیشاب خانے کا پیچھے ہی رکھ دیں گے، کوئی بیٹا دیکھ نہیں سکے گا یہاں پر۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم جا کے بول دے رہے، اس کے دوسرے ساتھی نے کہا۔ اس کے کانوں میں سیٹیاں سی بجنے لگیں اور دل اتنی تیزی سے دھڑکنے لگا گویا سینہ توڑ کر باہر آ جائے گا۔ وہ اس کی دھمک اپنی کن پٹیوں پر بھی محسوس کر رہا تھا۔ وہ اس وقت اس کے بالکل سر پر موجود تھے اور اسے یقین ہو چلا تھا کہ اب اس کا آخری وقت آ چکا ہے۔ اس کی نگاہوں میں موت رقص کرنے لگی۔ ایک ذرا سی آہٹ اور پھر اس کی لاش بے یار و مددگار سڑک پر پڑی دکھائی دے گی۔ پھر اس نے دور ہوتے ہوئے قدموں کی آواز سنی اور اچانک اس نے ایک فیصلہ کر لیا، یہاں سے جتنی جلد ممکن ہو فرار ہو جانے کا۔ اب یہاں اور زیادہ ٹھہرنا موت کو دعوت دینا تھا، کیونکہ پیشاب خانے کی دوسری جانب کے اوٹ میں وہ شاید کچھ بم رکھ کر گئے تھے اور ابھی کچھ اور لانے کی بات تھی۔ اس نے ذرا سا سر اٹھا کر جھانکا۔ گلی سنسان پڑی ہوئی تھی۔ اس نے پوری ہمت یکجا کی اور مخالف سمت میں بے تحاشا دوڑ پڑا۔ پھر گلی سے نکل کر اس نے دائیں بائیں دیکھے بغیر تیزی سے سڑک پار کی اور دوسری جانب کسی خوبصورت مکان کے پائیں باغ میں گھس گیا۔ یہاں پہنچ کر اس نے اطمینان کی سانس لی، کیونکہ باغ بہت گھنا تھا اور کچھ اونچی اونچی جھاڑیاں بھی اگ گئی تھیں۔ اس نے چاروں جانب دیکھا اور جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ ہر طرح سے دوسروں کی نگاہوں سے محفوظ ہے تو دیوار سے پیٹھ لگا کر آنکھیں بند کر لی۔ اسے بہت تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے میلوں دوڑ کر آ رہا ہو۔ پھر تھوڑی دیر بعد جب اس نے آنکھیں کھولی تو ایک دم جھوم اٹھا۔ سامنے ہی مکان کے دروازے اور کھڑکیوں کے اوپر اوم اور رام نام لکھا تھا۔ وقت ضائع کیے بغیر وہ دروازے کی جانب لپکا اور آہستہ سے دستک دی۔ کون؟ اندر سے آواز آئی۔ دروازہ کھولیے پلیز، میری جان کو خطرہ ہے، اس نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا۔ کچھ دیر بعد بغل کی ایک کھڑکی کھلی اور کسی کا چہرہ دکھائی دیا۔ پھر دوسرے ہی لمحے کھڑکی دوبارہ بند ہو گئی اور کچھ دیر بعد دروازہ کھلا۔ وہ تیزی سے اندر داخل ہوا اور مالک مکان کے آگے بڑھنے سے پہلے خود ہی دروازہ بند کر کے اس سے پیٹھ لگا کر کھڑا ہو گیا اور آنکھیں موند لی۔ ارے اندر آؤ، وہیں کیوں کھڑے ہو گئے؟ مالک مکان نے کہا۔ اس نے چونک کر آنکھیں کھول دی۔ کافی روبدار اور پروقار شخصیت تھی، عمر 55 کے آس پاس تھی۔ آنکھوں پر موٹے فریم والی اینک اور صورت شکل تعلیم یافتہ ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ وہ ان کے ساتھ صوفے کی جانب بڑھا۔ یہاں اطمینان سے بیٹھو، انہوں نے صوفے کی جانب اشارہ کیا۔ ارے تمہارے چہرے اور ہاتھوں پر تو خراشیں ہیں، وہ اس کی زخموں کو دیکھتے ہوئے بولے۔ ٹھہرو، میں دوا لے کر آتا ہوں۔ وہ دوسرے دروازے کی جانب لپکے۔ ارے نہیں، آپ تکلیف نہ کریں، یہ سب تو معمولی خراشیں ہیں، وہ اٹھتا ہوا بولا۔ لیکن وہ اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے دوسرے دروازے سے نکل گئے۔ دوبارہ بیٹھتے وقت اس نے چاروں طرف نظریں گھما کر کمرے کا جائزہ لیا۔ بڑا کمرہ تھا۔ ایک گوشے میں کتابوں کی ایک بڑی الماری تھی، اس سے لگی ہوئی ایک پڑھنے کی میز اور ایک کرسی تھی۔ میز پر ٹیبل لیمپ پڑی ہوئی تھی۔ کمرے کے دوسرے سرے پر ایک پلنگ تھی جس پر شفاف چادر بچھی ہوئی تھی۔ صوفہ سیٹ تھا۔ میز پر کئی ادھ کھلی کتابیں پڑی ہوئی تھیں۔ پلنگ پر بھی کئی کتابیں بے ترتیبی سے بکھری پڑی تھیں۔ پلنگ پر ہی پڑا ہوا ایسٹرے سگریٹ کے بچے کچے ٹکڑوں سے بھر چکا تھا۔ اس نے اندازہ لگایا کہ یہ شخص کثیر مطالعے کا عادی ہے۔ پھر جب الماری میں میکینکس اور آپٹکس وغیرہ کی کتابیں نظر آئیں
اور میز کرسیوں پر پھیلی کتابیں بھی فزکس سے متعلق معلوم ہوئیں تو اس نے سوچا کہ یہ شخص یقیناً کسی کالج میں فزکس کا پروفیسر ہے۔ جب وہ اس کے زخموں کی ڈریسنگ کر رہے تھے تو اس سے رہا نہ گیا اور اس نے پوچھ ہی لیا، ہاں میں فزکس کا لیکچرر ہوں گوئنکا کالج میں۔ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد وہ بڑبڑائے، آج دنیا ایٹمی دور میں داخل ہو چکی ہے، دوسرے چاند ستاروں پر کمندیں ڈال رہے ہیں اور ہم آج بھی وحشیوں کی طرح ایک دوسرے کو مارنے کاٹنے پر تلے ہوئے ہیں۔ انہوں نے بڑے ہی افسوس سے کہا، بالکل ٹھیک کہا آپ نے، اس نے سر ہلایا، لیکن جب تک ہم اس مسئلے کی جڑ کو ختم نہیں کر دیں گے یہ مسئلہ بڑھتا ہی جائے گا۔ مطلب مسلمان، یہی تو فسادات کی جڑ ہے، یہی تو دنگا کرواتے ہیں۔ یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ ارے سر، یہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لڈو رکھنا چاہتے ہیں، اپنا حصہ پاکستان تو لے لیا، اب ہمارے حصے پر بھی منہ مارنا چاہتے ہیں۔ لیکن فسادات میں تو ان کا ہی زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ پھر میرا ذاتی خیال ہے کہ فسادات کے ذمہ دار جتنے وہ ہوتے ہیں اتنا ہی میجورٹی کمیونٹی بھی ہوتا ہے۔ سارا الزام صرف انہی پر دے دینا کہاں کی دانش مندی ہے؟ اور پھر ان کے ساتھ ایک مجبوری یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر وہ چاہیں تو بھی فسادات نہیں رکوا سکتے، لیکن اگر ہمارا میجورٹی کمیونٹی چاہے تو ایسا ہو سکتا ہے۔ اور پھر میں تو کہتا ہوں انہیں ساتھ لے کر چلنے میں حرج ہی کیا ہے، وہ بھی ہمارے ملک کی تعمیر و ترقی میں حصہ لے سکتے ہیں، اور وہ ہمارے ملک کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیں گے۔ اس نے ان کی بات کو کاٹتے ہوئے بڑی زہریلے انداز میں کہا، آپ ان سانپوں کو دودھ پلانے کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کو میں کیسے بتاؤں کہ میں کس طرح ان کے چنگل سے بچ کر آیا ہوں؟ وہ تو اتفاق سے آپ کا گھر نظر آ گیا، ورنہ میں آج مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ میرا تو بس چلے، میرا تو بس۔ میں تمہاری تکلیف سمجھ سکتا ہوں، پروفیسر صاحب نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ارے 10 بج گئے؟ انہوں نے اپنی گھڑی کی جانب دیکھتے ہوئے چونک کر کہا، میرا خیال ہے اب تمہیں آرام کرنا چاہیے، بہت تھکے ہوئے ہو، یہیں بستر پر لیٹ جاؤ، میں ابھی آیا۔ یہ کہہ کر وہ دوسرے دروازے سے نکل گئے۔ اس نے پلنگ پر لیٹتے ہوئے سوچا، لگتا ہے کبھی پروفیسر صاحب کا سامنا نہیں ہوا ایسے واقعات سے۔ جب پھنسیں گے اس چکر میں اور کوئی عزیز مارا جائے گا تبھی انہیں بات سمجھ میں آئے گی، سارا اپدیش دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ آہٹ سن کر اس نے سر گھمایا اور پروفیسر صاحب کو ہاتھوں میں دودھ کا گلاس لیے دیکھ کر فوراً اٹھ بیٹھا۔ لو یہ پی لو اور سو جاؤ، کل سویرے ہی پولیس کو فون کر دوں گا اور پھر تم ان کی حفاظت میں اپنے گھر پہنچ جاؤ گے۔ اور پھر ان کے اصرار پر اسے دودھ پینا ہی پڑا۔ پوری رات وہ بڑی گہری نیند سویا۔ صبح اٹھا تو ناشتے کا بڑا اچھا انتظام تھا، دونوں نے کمرے میں اکیلے ہی ناشتہ کیا۔ پھر تقریباً 9 بجے پولیس آ پہنچی۔ پروفیسر صاحب سے جدا ہوتے وقت اس کا رواں رواں ان کا احسان مند تھا، شکریہ کے لیے اسے الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ پروفیسر صاحب نے اسے نئی زندگی دی تھی۔ پولیس کی جیپ میں بیٹھتے وقت اس نے انسپکٹر کو پروفیسر صاحب کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہوئے دیکھا۔ اچھا صدیقی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، چلتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ کیا؟ دفتن اس پر حیرتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ تو کیا پروفیسر؟ اسے اس سنسنی خیز حقیقت جان کر جھجھڑی سی آ گئی۔ کیا نام لیا تھا آپ نے ان کا؟ وہ انسپکٹر سے پوچھ بیٹھا۔ ارے تم ان کا نام بھی نہیں جانتے، حالانکہ پوری رات ان کے گھر میں گزار چکے ہو۔ وہ ایس ایم صدیقی صاحب ہیں، گوئنکا کالج کے فزکس کے پروفیسر۔ وہ کچھ دیر تک سکتے کے عالم میں رہا،
لیکن ان کے مکان کے دروازے کے اوپر تو. اور وہ خاموش ہو گیا. او ہاں، پروفیسر صاحب کو اس محلے میں آئے ابھی چند ہی مہینے ہوئے ہیں. انہوں نے یہ مکان ایک ہندو سے خریدا تھا، لیکن ابھی تک اس کی شکل میں کوئی تبدیلی نہیں کی. انسپکٹر خاموش ہو گیا اور اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کا پورا وجود بڑی تیزی سے چھوٹا ہو کر پروفیسر صدیقی کے قدموں پر لڑک گیا ہو. تو دوستو، یہ تھی ایک چھوٹی سی کہانی. امید کرتا ہوں کہ یہ کہانی پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں. اور ہاں دوستو، کہانی سننے کے لیے بہت بہت شکریہ.